अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी के सेशन में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 24 और आज के लेक्चर में हम अपना नया सब्जेक्ट जो है इस्लामिक स्टडीज़ वो स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्री इस्लामिक एरा से कि जो प्री इस्लामिक एरा है उसको एज ऑफ इग्नोरेंस के नाम से जाना जाता है और अरेबिक में इसको कहा जाता था जाहिलिया। जाहिलिया जो वर्ड है वो निकला है जहाला से। जहाला का मतलब होता है टू बी इग्नोरेंट, कि सच्चाई से, हकीकत से ना वाकिफ़ होना। अब यहाँ पे प्री इस्लामिक एरा की अगर हम बात करें तो लोग जो थे वो बुतों की पूजा करते थे। मुख्तलिफ बुत जो थे वो हर कबीले ने अपना बनाया हुआ था। यहाँ भी कुछ नेम मेंशन है, अल्लत, मन्नत और उज़्ज़ा, ये बुतों के नाम हैं और इन बुतों को कहा जाता था डॉटर्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह की बेटियाँ जो है वो समझ के इनकी पूजा की जाती थी। और दूसरी तरफ कुछ लोग, क्योंकि पहले भी तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम गुज़रे थे ना, जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया था अपनी अपनी उम्मतों को, तो फिर इसी तरह से जो लोग वननेस ऑफ गॉड यानी कि वहदानियत पे यकीन रखते थे, उन लोगों के दीन को हनफा कहा जाता था, इस्लाम नहीं कहा जाता था। इस्लाम जो है वो बाद में नाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन वो लोग, वो दीन जो तब भी मौजूद था जिसमें खुदा की वहदानियत का ज़िक्र था और लोग इस पे यकीन रखते थे कुछ, तो उसको हनफा के नाम से जाना जाता था। सिचुएशन की अगर हम बात करें कि वहाँ की जो गर्ल्स थी, जैसे ही यानी कि किसी भी अरब के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको ज़िंदा ही दफना देते थे। अब यहाँ पे है कि इस्लाम के आने से पहले मक्का में सबसे जो डोमिनेंट ट्राइब था वो कुरैश था। यसरब मदीना जो है उसका पुराना नाम जो है, इस्लाम से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की थी तो उससे पहले मदीना को यसरब के नाम से जाना जाता था। यसरब का मतलब होता है कि बीमारियों का गढ़। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इस्लाम से पहले जो यौमुल जुमुआ था, फ्राइडे था, उसको अल अरूबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यौमुल जुमुआ जो है ये प्रीवियस जो उम्मास गुजरी हैं, जो मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं, उनकी उम्मतों में भी जुमा के दिन को जो है वो काफ़ी अफजल समझा जाता था, तो इसलिए इस दिन को जो है वो अल अरूबा के नाम से जाना जाता था। इस्लाम से पहले खाना काबा में 360 बुत जो थे ना वो मौजूद थे। अब वहाँ यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मक्का में जितने भी ट्राइब्स थे, जितने भी कबीले थे ना, हर कबीले का अपना अलग-अलग कोई ना कोई बुत था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं जो वो एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। तो सबसे पहले है बनु हुज़ैल, इनका जो बुत था वो सुवा। दूसरी तरफ है बनु ख़वान, नसर और बनु कुरैश जो है, कुरैश का जो कबीला जो कि मक्का का सबसे डोमिनेंट ट्राइब था, उसका बुत था हाबुल। ये एमसीक्यूज़ जो है वो पूछा जाता है। लास्ट पे ये है कि इस्लाम से पहले जो मुख्तलिफ इराज थे, मुख्तलिफ जो एरियाज़ थे, वहाँ के जो बादशाह होते थे उनको शहनशाह के नाम से जाना जाता था। जिस तरह के पर्शियन एम्पायर यहाँ पे थी, वहाँ पे उनके रूलर्स को, ईरान में, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था ना, तो वहाँ के जो रूलर्स थे उनको शहनशाह के नाम से जाना जाता था। तो ये प्री इस्लामिक एरा की एक ब्रीफ हिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारा जो मेन फोकस होगा इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट में वो है इस्लाम के बाद की जो सारी की सारी हिस्ट्री है। एमर्जेंस ऑफ इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा होते हैं 571 में, 571 में आप पैदा हुए। आपका फुल नेम जो था वो क्या था? अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। अबुल कासिम आपकी कुनियत थी और मोहम्मद आपका नाम था और इब्ने अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला के बेटे। द टाइटल ऑफ होली प्रॉफिट वाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टाइटल्स थे वो अल सिद्दीक और अल अमीन। सिद्दीक आपको क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस्लाम से पहले भी आपकी सच्चाई जो थी उसकी काफ़ी ज़्यादा आप अपनी सच्चाई की वजह से मशहूर थे, इसलिए आपको सिद्दीक भी कहा जाता था। और अल अमीन, सादिक और अमीन कहते थे। अमीन इसलिए कि लोग जो थे ना वो आपके सच्चे होने की वजह से, सादिक होने की वजह से आपके पास अपनी अमानतें रखवाते थे। ठीक है।
اب نیکسٹ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ دیکھیں کہ کس نبی کی اولاد سے ہیں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب اگر ہم پیدائش کی بات کریں تو پری اسلامک ہسٹری میں نا ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ ملتا ہے جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اب یہ عام الفیل کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک میں ایک سورت بھی موجود ہے، سورہ الفیل۔ اس میں یہ چیز بھی مینشن کی گئی ہے کہ یہاں پہ عام الفیل یہ جو ایک واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہا اس کا نام تھا۔ اب اس نے یمن سے وہ اپنی فوج لے کے نکلا، اس کی فوج میں بہت سارے ہاتھی موجود تھے اور وہ مکہ کی جانب مکہ کے اوپر اس نے اٹیک کرنا چاہا تھا کہ تاکہ وہ نعوذ باللہ مکہ کو ڈیمولش کر سکے۔ تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری تدبیر کے ذریعے اس کی جو ہاتھیوں کی فوج تھی اس کو شکست دی۔ تو اب پوچھا یہ جاتا ہے کہ عام الفیل کے واقعے کے کتنے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو 55 ڈیز بعد۔ سال بھی وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کس سال میں پیدا ہوئے، تو وہ عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ مکہ میں جو ہے وہ کافی قبیلے تھے، لوگ قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ قریش کا ہی ایک کلین تھا۔ ٹرائب جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے انڈر جو ہے وہ مختلف گروپس ہوتے ہیں جن کو کلینز کہا جاتا ہے۔ تو بنو ہاشم جو ہے وہ قریش ٹرائب کا ہی ایک کلین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھی ان کا نام حضرت آمنہ بنت وہاب تھا، اور وہ کس قبیلے سے تھی؟ بنو زہرہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ قبائل وہ MCQs میں پوچھ لیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہر فادرز نیم واز وہاب بن عبد المناف، یعنی حضرت آمنہ جو تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھی، ان کے والد کا نام تھا وہاب بن عبد المناف، اور ان کی مدر جو تھی ان کا نام تھا برہ بن عبد العزیٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کہاں پہ دفن ہیں، تو الابوا کے مقام پہ آپ دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب یہ نام تھا ان کا، اور حضرت عبداللہ جو تھے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا۔ اور دادی کا دیکھا جائے تو فاطمہ بنت عمر۔ اب نیکسٹ ہے فوسٹر پیرنٹس جو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، حارث اینڈ حلیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر حارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوسٹر پیرنٹس تھے۔ اب ایک اور MCQs یہ پوچھا جاتا ہے، نارملی ہم نے یہی پڑھا ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ جو تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور ان کی 4 سال تک جو ہے وہ دیکھ بھال کی، ان کی پرورش کی۔ لیکن ایک اور یہاں پہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو وہ ہیں حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جو فوسٹر مدر ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نیکسٹ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں ان کا سرنیم بھی پوچھا جاتا ہے، وہ ہے کبتہ، اور کس قبیلے سے بلونگ کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو چیزیں مینشن ہیں۔ اب کبھی کبھی تو وہ MCQs میں ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہے بنو سعد ٹرائب، اور کبھی اس نے کبھی MCQs میں بنو سعد نہیں دیا ہوتا، بنو حوازن جو ہے وہ نام دیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بنو سعد جو ہے وہ حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے نا حضرت حارث، ان کا قبیلہ تھا، اور حضرت حلیمہ کا قبیلہ جو تھا وہ بنو حوازن تھا۔ تو یہ دونوں اگر آپشن دونوں میں سے کوئی بھی ہوگا تو آپ اس کو ٹک کر دیں، اگر دونوں ہوں گے تو پھر آپ نے بنو حوازن پہ ٹک کرنا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی؟ 4 سال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹرز یعنی حضرت حلیمہ کی جو بیٹیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹرز کہلائیں نا، دودھ شریک بہنیں۔ ان میں 2 ہیں حضرت شیمہ اور انیسہ، ان کے نام بھی پوچھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹل انکلز یعنی چچا کتنے تھے؟ 11، اور پیرنٹل آنٹس یعنی کہ پھپھو کتنی تھی؟ 6۔
پیرنٹل کزنس کتنے تھے؟ دو کا نام جو ہے وہ یہاں پہ فیمس ہے، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے، تو اس لیے وہ پیرنٹل کزنس تھے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائفز سے ریلیٹڈ انفارمیشن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی زوجہ تھی، کون کون سی بیویاں تھیں جن کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے نا ام المؤمنین، یہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 جو بیویاں تھیں وہ مومنین کی ان کو مائیں کہا گیا ہے، یعنی یہ حکم بھی ان کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی اور سے نکاح کر سکتے، اس لیے ان کو امت کی مائیں کہا گیا تھا۔ اب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وائف تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور ان کا قبیلہ بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ بنو اسد تھا۔ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ طاہرہ، اور طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ اب نیکسٹ وہ ایگزامینر جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ تو وہ آپ کی ایک کنیز تھی، ایک غلام تھی نفیسہ، ان کے ہاتھ بھیجا تھا۔ اب وہ ایجز کا بھی پوچھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نکاح کے ٹائم 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کی عمر 40 سال تھی، تو یہاں پہ ایج گیپ تھا 15 ایئرس کا۔ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے 595 میں۔ اب نیکسٹ یہاں پہ ہے کہ شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گفٹ کیا، تحفہ دیا؟ 20 اونٹ اور 12 اونس سلور چاندی۔ اور دوسرا ایک ایم سی کیوز جو ہے پاسٹ پیپر میں پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا حق مہر جو ہے وہ کتنا وہاں پہ دیا تھا ان کو، تو وہ ہے 400 درہمز۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 619 میں اور 10 رمضان، ٹھیک ہے۔ اب اس سال کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا عام الحزن کا۔ اب عام الحزن جو یہ لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے غم کا سال، ٹھیک ہے، ایئر آف سوروز۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تک مطلب کہ حیات یہ رہتی ہیں پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی وفات کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی کی تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ کہاں پہ دفن ہے؟ جنت المعلا میں۔ اب یہ دو مشہور قبرستان ہے، ایگزامینر ان کی لوکیشن پوچھ لیتا ہے، ایک جنت المعلا ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور دوسرا جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے جو کہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ سیکنڈ وائف کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، تو سیکنڈ وائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری وائف جو تھی وہ تھی حضرت عائشہ بنت ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھرڈ وائف بنتی ہیں، جو کہ بنو تمیم یہ قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتی تھی۔ اب یہاں پہ ایم سی کیوز وہ پوچھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا قبیلہ کون سا تھا، تو وہ تھا بنو تمیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا تھا؟ بنو ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز تھی نا ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ حجرہ تھا، ایک علیحدہ علیحدہ کمرہ تھا ان کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا نا اس میں دفن کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور ایم سی کیوز وہ پوچھتے ہیں افک کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں عبداللہ بن ابے انہوں نے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان پہ ایک الزام لگایا تھا۔ اس سلسلے میں قرآن میں پھر جو ہے وہ ایک سورت بھی نازل کی گئی تھی جو کہ سورہ النور ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بھی MCQs یاد رکھیے گا کہ سورہ النور جو ہے وہ کس وجہ سے نازل کی گئی تھی؟ افق کے انسیڈنٹ کی وجہ سے، اور یہ الزام جو ہے وہ کس نے لگایا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے۔ دوسرا وہ پوچھتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر آگے جا کے مسلمانوں کے ایک گروہ کی جو ہے وہ سپہ سالار بھی بنتی ہے۔ کوئی وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں جنگ ہوئی تھی۔ ایک کی قیادت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوسرے کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی MCQs یاد رکھیے گا کہ جنگ کن کن کے درمیان تھی۔ سپہ سالار ایک گروپ کی حضرت عائشہ تھیں اور دوسرے گروپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تھرڈ وائف حضرت عائشہ تھی، تو فورتھ وائف ہمارے پاس نیکسٹ ہے حضرت حفصہ بنت عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی بیٹی ہے یہ حضرت حفصہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فورتھ وائف بنتی ہے۔ اب یہاں پہ MCQs یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ تو وہ عدی، بنو عدی جو ہے، جو کہ قریش کا ایک کلان ہے، وہ اس سے بلونگ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بنو تمیم سے، اور حضرت عمر جو تھے وہ بنو عدی سے بلونگ کرتے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ففتھ وائف تھی، اور ان کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ MCQs پوچھا جاتا ہے کہ ان کا کیا لقب تھا؟ ام المساکین۔ اب نیکسٹ وہ یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ ام المساکین جو ہے وہ کس ام المؤمنین کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ حضرت زینب بنت خزیمہ، ہلال ٹرائب سے یہ بلونگ کرتی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس سکستھ وائف ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان سے ریلیٹڈ یہ MCQs پوچھا جاتا ہے کہ کربلا کی جو ٹریجڈی ہوئی تھی، واقعہ کربلا جو ہوا تھا 61 ہجری میں، تو اس وقت پہ کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو تھی، کون سی زوجہ جو تھی وہ حیات تھی؟ تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم پہ حیات تھی۔ نیکسٹ سیونتھ وائف ہے حضرت زینب بنت جہش۔ اب یہ دیکھیں زینب جو ہے یہ 2 دفعہ نام ہے، لیکن پورا نیم اگر ان کا سر نیم دیکھیں تو حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ دوسری سیونتھ وائف جو ہے وہ بنت جہش ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایٹتھ وائف جو ہے وہ حضرت، یہ ڈفرینٹ اس نام کی پروناؤنسیشن ہے، کچھ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ کہتے ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کسی بھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور یہ وار کیپٹیو تھے، جنگ کے دوران جو ہے ان کو قیدی بنایا گیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس نائنتھ وائف جو ہیں وہ حضرت رملہ بنت ابو سفیان یہ ہیں۔ اب ان کو ام حبیبہ بھی کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر جگہ پہ نا ان کا نام ام حبیبہ ہی آتا ہے، کمپلیٹ نیم یہ جو حضرت رملہ بنت ابو سفیان ہے وہ نہیں لکھا ہوتا، تو یہ بیٹی تھی ابو سفیان کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس 10th پہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11th لاسٹ وائف جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ ریلیٹڈ انفارمیشن تھی ام المؤمنین سے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ڈاٹرز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ سنس آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں سے ریلیٹڈ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، ان سے باقی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں نا ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو سب سے پہلی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیکنڈ پہ ہے حضرت رقیہ، اور تھرڈ پہ ہیں حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ جو تھی ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم جو تھی ان کا بھی نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا جاتا ہے، اسی لیے حضرت عثمان کا لقب پڑا تھا ذوالنورین، 2 نوروں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی شادی، ان کا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی کا جب انتقال ہوا پھر دوسری کے ساتھ کیا۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
اب ان سے ریلیٹڈ یہ بھی ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کے کتنے عرصے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے؟ تو 6 مہینے بعد۔ نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے ریلیٹڈ ہے، 3 بیٹے تھے، زیادہ تر وہ یہ تعداد پوچھ لیتا ہے کہ کتنے تھے۔ پہلے ہیں حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 3 بیٹے تھے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے عشرہ مبشرہ سے ریلیٹڈ۔ اب عشرہ مبشرہ یہ لفظ جو ہے یہ 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 اور مبشرہ جن کو خوشخبری دی، تو یہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو پہلے 4 جو ہیں وہ تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئے۔ اور 5th پہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6th پہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی کافی زیادہ فیمس ہے۔ 7th پہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور 8th پہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو پاسٹ پیپرز میں بھی پوچھی گئی ہے کہ یہ سارے جو عشرہ مبشرہ تھے ان میں سے سب سے لاسٹ پہ ڈیتھ جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت زبیر بن عوام، اور لاسٹ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں وہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں۔ لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے فرسٹ ان اسلام، ان میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے ایگزامینر پوچھ لیتا ہے۔ سب سے پہلے پوچھتا ہے فرسٹ وومن امبریسڈ اسلام، پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ تھی۔ پہلے مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق تھے، بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء جو کہ مدینہ میں بنائی گئی تھی ہجرت کے بعد، اور خواتین میں سب سے پہلے شہادت نوش کی حضرت کہیں پہ ان کا نام سمیہ لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ سمیہ، تو یہ آپ نام یاد رکھیے گا۔ فرسٹ بیٹل جو مشرکین کے ساتھ لڑی تھی وہ بیٹل آف بدر، جنگ بدر، جو 2 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پہلی جنگ جس میں ٹرنچ یعنی خندق کھودی گئی تھی، وہ ہے بیٹل آف خندق، جس کو بیٹل آف ٹرنچ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب جو ہے وہ قرآن پاک میں مینشن بھی ہے، تو اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ فرسٹ کیلیف آف اسلام، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر۔ آدمیوں میں سب سے پہلے شہادت جو ہے وہ کس نے نوش کی؟ حضرت حارث ابن علی۔ سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کون سا تھا؟ میثاق مدینہ، جو کہ ہجرت کے بعد یہ پورا بنایا گیا تھا۔ فرسٹ مؤذن جنہوں نے پہلی دفعہ اذان کہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے شاعر جنہوں نے پہلے نعت خواں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت پڑھی تھی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ مسجد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ اس کو ڈیمالش کیا تھا، اس کو تباہ کیا تھا، تو وہ ہے مسجد زرار۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ کیونکہ یہ منافقین نے بنائی تھی، اس لیے اس کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں وہ کون سے صحابی ہیں؟ بس ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں مینشن ہے، اور یہ سورہ احزاب میں ہی مینشن ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روزہ کب فرض کیا گیا؟ 2 ہجری میں۔ حج جو ہے وہ کب فرض کیا گیا؟ 9 ہجری میں۔ اور یہ پہلا حج جو ہے وہ کس کی لیڈرشپ میں ادا کیا گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں۔ لاسٹ پہ آج ہمارا ٹاسک ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں سینونیمز اور اینٹونیمز۔ فرسٹ ورڈ ہے فیوٹائل۔ فیوٹائل کا مطلب ہوتا ہے بیکار، آپ کی کوششیں بیکار، کاوشیں بیکار، یوز لیس، ان اویلنگ۔ اینٹونیم ہے اس کا یوزفل، فروٹفل۔ سیکنڈ ورڈ ہے گلٹن۔ گلٹن شکم پرور یعنی اپنا پیٹ بھرنے پہ، کھانے پینے پہ زور دینا۔ اسپیئرنگ ان ایٹنگ، اور اس کا اینٹونیم ہے ایبسٹیمیس۔ ایبسٹیمیس کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار۔ گریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے دل خراش گونج۔ ہارش اریٹیٹنگ ساؤنڈ، اور اس کا اینٹونیم ہے ہارمونیس۔
4th ورڈ ہلیرٹی، ہلیریس سے یاد رکھیے گا، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے نا مزاح، تو یہ بھی مزاح. گریٹ لافٹر، اور اس کا اینٹونیم ہے سیریسنس. لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس گریمی، مٹی سے اٹا ہوا جس پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہو، ڈرٹی، اور اس کا اینٹونیم ہے کلین. نیکسٹ ہمارے پاس 5 ایڈیمس ہیں. فرسٹ ایڈیم ہے چینج ونس ٹیون. یہ ورڈ ٹیون ہے، ٹو alter ونس opinion، اپنا اوپینین جو ہے وہ چینج کر لینا. سیکنڈ ہے لائف از اے باؤل آف چیریز، لائف از ونڈرفل. ونس ان اے بلو مون، ونس ان اے بلو مون کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار، کسی کو ملنا کبھی کبھار یا کسی کام کا کبھی کبھار کرنا، ویری ریئرلی. فورتھ ہے چیزنگ رینبوز. چیزنگ رینبوز کا مطلب ہوتا ہے کسی لا حاصل چیز کے پیچھے بھاگنا، ٹو پرسو ان ریئلسٹک گولز. لاسٹ ایڈیم ہے آؤٹ آف ووڈس، پریشانی سے نکلنا، کسی مشکل سچویشن سے نکلنا، نو لانگر ان ڈینجر. لاسٹ پہ بکس کے آتھرز ہیں. فرسٹ بک ہے ہمارے پاس ایولیوشن آف پاکستان، اس کے رائٹر ہیں سید شریف الدین. دا میتھ آف انڈیپینڈنس، ذوالفقار علی بھٹو. یہ ایم سی کیوز کافی دفعہ وہ پوچھتا ہے کہ دا میتھ آف انڈیپینڈنس بک جو ہے اس کے رائٹر کون ہے، ذوالفقار علی بھٹو. پاکستان فیلئر ان نیشنل انٹیگریشن، رونق جہان اس کے رائٹر ہیں. پاکستان دا لانگ ویو، لارنس زرنگ جو ہے انہوں نے یہ بک لکھی ہے.